अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अनआम आयत नंबर 106 से आज हम पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास दलाइल आ चुके हैं। अब अगर कोई दलील पर चले तो अपनी जान के फायदे के लिए चलेगा और ना चले तो नुकसान अपना करेगा। और हम तो आयतें बदल बदल कर इसलिए बयान करते हैं ताकि किसी का अगर दिल में शक है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर बयान कर रहे हैं तो उसका शक भी दूर हो जाए और इल्म वालों को वाज़े दलील भी मिल जाए। अब अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या इरशाद फरमा रहे हैं? अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं इत्तबी, तू पैरवी कर। इत्तबी क्या है? किसका सीगा है? अमर का, अमर का सीगा है। इत्तबी, तू पैरवी कर, यानी दूसरों को आपने बता दिया, अब वो मानते हैं या नहीं। आप देखिए अल्लाह ने फरमाया ना वमा अना अलैकुम बि हफीज, मैं तुम पर निगरान नहीं, थानेदार नहीं। तो अब अल्लाह कह रहे हैं कि उनको बता दिया, काफी है, इतनी ही आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपके लिए हुक्म ये है कि इत्तबी, तू पैरवी कर, माँ जो उहिया वही किया गया, इलैका तेरी तरफ, में रब्बी का तेरे रब की तरफ से। इनको पैगाम पहुंचाओ, माने ना माने इनकी मर्जी है, लेकिन ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर जो वही उतारी जा रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी पैरवी कीजिए। तो नबी जो होता है वो वही का पहला मुखातिब होता है और सबसे पहले नबी पर ही वही के अहकामात का इतलाक भी होता है। हर नबी अपनी उम्मत का पहला मोमिन हुआ करता है, तो हर नबी अपने ऊपर आने वाले हुक्म का पाबंद होता है उसी तरह जिस तरह बाकी उम्मत होती है। और अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम तो 100% अमल करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ एक तसव्वुर है नबियों के बारे में और यानी हम उन्हें मावराए मखलूक समझते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के सामने अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम अमल के जवाबदेह हैं जिस तरह आप मैं हम सब जवाबदेह हैं। फर्क इस बात का है हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं गैर इरादी तौर पर और कहीं जुर्म करते हैं, गुनाह करते हैं इरादी तौर पर। और अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम इरादी तौर पर कभी भी गुनाह नहीं करते, नाफरमानी नहीं करते, और गैर इरादी गलती सरजद हो जाए तो एहसास होते ही फौरन इस्तग़फ़ार कर लेते हैं। और गैर इरादी लफ्ज़िशों पर भी अल्लाह की तरफ से उन्हें बता दिया जाता है कि ये आपने सही नहीं किया, तो वो सही कर लेते हैं। ये फर्क है हमारे और अंबिया के माबैन। बाकी जिस तरह हम पाबंदे शरीयत हैं उसी तरह कानून अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम पर भी नाफिज होता है। देखें, जो एक मुल्क की आप मिसाल लें, पाकिस्तान ही लें, तो जो पाकिस्तान का आइन है, लॉ है, और आइन के अलावा भी कानून है, ट्रैफिक का कानून हो या म्यूनिसिपल लॉज हो, वो क्या सदर और वजीर आजम और बाकी मिनिस्टर्स वगैरह पर लगते हैं कि नहीं लगते? अगर एक पार्क के बाहर लिखा है कि यहाँ पुल तोड़ना मना है तो अवाम को मना है, तो क्या मिनिस्टर्स को जायज होगा? अगर वहां प्राइम मिनिस्टर पुल तोड़ ले तो छोटी बात है या ज्यादा बड़ी बात है? ज्यादा बड़ी बात है कि जिस कानून के रखवाले बनाए गए हो तुम खुद उसको पूरा नहीं करते हो, दूसरा कोई कहां से करेगा? ठीक है, तो इसी तरह अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम जो है वो हम अपनी उम्मत के हाकिम होते हैं, तो उनको जिस कानून को नाफिज करने के लिए भेजा गया है वो खुद उसकी पूरी पूरी पाबंदी फरमाते हैं। तो जब कोई नबी शरीयत से बरी नहीं हो सकता, मैं नहीं कह रही, अल्लाह कह रहे हैं ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तबी मा उहिया इलैका मिन रब्बिका, आप खुद उस पर अमल करें जिसका आपके रब की तरफ से आपको हुक्म दिया जा रहा है, आपको जो वही किया जा रहा है। तो जब कोई नबी शरीयत से, कानून इलाही से आजाद नहीं हो सकता तो वली किस खेत की मूली है ना? ये जो बुजुर्गान दीन है ये कौन है जिनके बारे में हमारे यहाँ क्या तसव्वुर पाया जा रहा है? पीरानु नमाज महापा, वो जी फुलां साहब जो हैं वो शराब पीते थे और शराब के नशे में उनके ऊपर इल्हाम होता था। भाई कैसे शराबी पे इल्हाम हो सकता है? ओ तुसी की गल्ला कर दे हो, तानू की पता अल्लाह ले अज रही उन्होंने। अच्छा, सबसे बड़े अल्लाह वाले तो अल्लाह के रसूल गुजरे हैं सारे के सारे,
تو ہم نے تو کسی رسول کے متعلق یہ نہیں پڑھا یا ہم یہ نہیں جانتے کہ معاذ اللہ وہ نشے کرتے ہیں اور پھر ان کے اوپر وحی اترتی ہے. یعنی یہ بڑا کامن کانسیپٹ ہے. ایون ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے, ان پڑھ نہیں, بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے, وفات پا چکے, اللہ جنت عطا فرمائے, اور دنیا گھومتے تھے. اٹلی میں ان کا کاروبار تھا, ہمارے فیملی فرینڈ ہی کہنے تھے. تو ایک مرتبہ بہت پڑھے لکھے تھے, ہائیلی کوالیفائڈ, اور ان کا مشغلہ بھی بک ریڈنگ تھا. تو بک میں بھی بہت کتابیں پڑھتی ہوں, تو وہ اس حوالے سے بات ہو جاتی تھی کبھی کبھار. تو ایک دفعہ اقبال کے متعلق بات کرنے لگے کہ اقبال شراب پیتے تھے نا. تو میں نے کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, اگرچہ لوگوں میں مشہور ہے, لیکن اقبال کے جو محققین ہیں وہ اس بات کو درست نہیں مانتے. اور اقبال نے ساری زندگی جو ہے وہ شراب یا یعنی عورتوں والا چکر نہیں چلایا. ان کی پاک دامنی کی محقق جو ہیں وہ گواہی دیتے ہیں اور ان کے ہم اثر بھی دیتے ہیں. تو کہنے لگے, میرے میاں کو کہنے لگے کہ یہ اس لیے نہیں مان رہی کہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ اگر شرابی ہو تو ولی کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا جی مجھے تو یہ بات سمجھ آ ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ آپ لوگ جو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی شرابی ہے اور شراب میں اسے خدا مل گیا, اور کوئی زانی ہے معاذ اللہ اور وہ زنا کرتا ہے استغفر اللہ, اور وہ اس لیے کرتا ہے کہ اسے عورت میں رب نظر آتا ہے, تو یہ سب بکواسیات ہیں. اگر یہ کوئی طریقہ ہوتا اللہ کو پانے کا تو کوئی نہ کوئی نبی اس طریقے پر بھی عمل کر چکے ہوتے, لیکن کسی نبی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. یہ شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹیاں. ایک ایسی فیملی کو جانتے ہیں ہم جن میں پیری مریدی چلتی ہے, تو ان کے گھر فوتگی ہو گئی, پیر صاحب کی والدہ فوت ہو گئی, تو جنازہ پر گئے میرے میاں وغیرہ, تو ان کا اپنا بیٹا جنازے میں شریک نہیں ہوا. سب لوگ نماز جنازہ پڑھ رہے تھے, جو پیر صاحب تھے وہ شریک نہیں ہوئے, وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے. تو میرے میاں میری طرح ہیں بلنٹ, دین کے معاملے میں بات کر دیتے. تو انہوں نے کہا کہ پیر صاحب کیوں نہیں نماز پڑھ دیتے؟ تو وہ کہنے لگے پیر صاحب کو نماز معاف ہے. ان کے یہ ایگزیکٹ ورڈز تھے. اور پھر جب نماز جنازہ پڑھ لی گئی تو گھر کے نیچے ہی انہوں نے نا قبریں بنائی ہوئی ہیں, گھر والوں کی تدفین کا سلسلہ, اس کو پیر خانہ وہ کہتے ہیں. بہرحال تو وہ تدفین سے پہلے اپنی ماں کی یعنی لاش پر جھک کر ان کے کان میں بہت دیر تک خسر کرتے رہے, اور سب کو سائڈ پر کر دیا انہوں نے, یعنی تھوڑے فاصلے پر کر دیا. پھر سب اپنی ماں سے کچھ اہم باتیں کر رہے ہیں. ہاں زندہ کو جائے بلائے نہ ہو. بات یہ ہے, دیکھیں کیسی جاہلانہ بات ہے, کہاں پہ لکھا ہے. پھر آپ دیکھیں کتابوں کے تذکروں میں شامل ہوتا ہے. جیسے وہ جی کہ ایک بڑا معروف قصہ ہے, آپ نے پڑھا سنا بھی ہوگا, کہ جی عبد القادر جیلانی کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو چھوڑ گئی تربیت کے لیے. تو ایک دن وہ آئی تو بچہ روکھی سوکھی کھا رہا تھا, عبد القادر جیلانی مرغا کھا رہے تھے. تو وہ کہنے لگی کہ آپ خود مرغے کھا رہے ہیں, میرے بچے کو روکھی روٹی کھلا رہے ہیں. تو انہوں نے مرغے کو کہا کہ زندہ ہو جا, تو مرغا زندہ ہو کر اذانے دینے لگ گیا. تو کہنے لگے کہ جب تیرا بیٹا اس لائق ہو جائے گا تو وہ بھی مرغے کھائے. کہاں پہ لکھی ہیں یہ باتیں؟ کتنا آسان سسٹم ہے, ایک مرغا کھاؤ اسے زندہ کر دو, پھر پکا کے کھا لو, پھر زندہ کر دو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بس یہ طریقہ نہیں آئے. تو یہ جو ہے نا کہ شریعت پر عمل ضروری نہیں ہے. اسی طرح تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ جی جنید بغدادی علیہ رحمہ جو ہیں, ان کے ایک شاگرد تھے, وہ ہر وقت سرمست رہتے تھے. سرمست رہنا نشے میں رہنا, ہر وقت نشے میں رہتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ کے اچھے شاگرد نماز بھی نہیں پڑھتے. تو جنید بغدادی نے کہا اس پر تنقید مت کرو, اس کا دل ہر وقت اللہ کی چوکھٹ پر سربہ سجود رہتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سربہ سجود ہی رہتا تھا. تبھی اللہ نے کہا کہ تمہارا دل تو معاذ اللہ رہتا ہی نہیں ہے, تو تم رات کو بھی اٹھ کے نماز پڑھو. اب دیکھیں کہ آغاز نبوت میں چوتھی یا پانچویں وحی کیا آئی تھی؟ سورہ مزمل. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بڑا کام ڈالا جانے والا ہے, لہٰذا آپ تہجد اٹھ کر پڑھیں, اور تہجد آپ پر فرض تھی. مذاق بنا رکھا ہے دین کا. تو لہٰذا یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں. شریعت کے خلاف جو بندہ بھی چلتا ہے وہ کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتا. رہ گئی بات یہ کہ تمہیں کیا پتا, اللہ کے بندے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں. اللہ کے بندے ویسے ہی کونے میں بیٹھے ہیں, عوام میں بیٹھ کر شراب پی کر ضرور اپنی ولایت چھپانی ہے. آپ لوگوں کو, آپ کو پتا نا اسلام میں برائی کا نشر کرنا کتنا برا ہے. اور سورہ نور میں باقاعدہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں پر جو مسلمانوں میں بے حیائی اور بری باتیں پھیلانا چاہتے ہیں. تو یہ کون سا طریقہ ہے جی کہ اپنی ولایت کو سیو کرنے کے لیے کہ ہمیں تکبر نہ آ جائے, آپ عوام میں بیٹھ کر شرابیں پیئیں اور عورتوں کو چھیڑیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے, یہ کون سی دلیل ہے؟ تو یہ سب جھوٹی باتیں, ٹھیک ہے, یہ اپنے آپ کو پجوانے کے طریقے ہیں. ہمیں خود عقل کرنی چاہیے
اللہ رب کریم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو قرآن پہنچا دیں. جو قرآن قبول کرتا ہے اپنی ذات کے لیے کرے گا, جو قرآن سے اندھا بنا رہے گا اس کا نقصان وہی اٹھائے گا. آپ ان پر نگران نہیں بنائے گئے, آپ نگران اپنے آپ پر بنائے گئے ہیں, لہٰذا آپ خود اس وحی کی پیروی کیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی گئی ہے. دیٹس آل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رعایت نہیں دی کہ بھئی آپ اتنا کام کرتے ہیں, چلے احد والے دن ہی نماز معاف ہو جاتی کہ بھئی آپ اتنے, چلو نماز ہی جماعت کی امامت معاف ہو جاتی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زخمی تھے. اب دیکھیں امامت کھڑے ہو کے کرانی تھی اور نماز میں بیٹھتے ہیں اٹھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کولوں پہ وہ لگے تھے نا بھالے, وہ گڑے میں گرنے سے, تو کتنی دقت سے آپ اٹھے بیٹھے ہوں گے. ایک دن میں یہی بات سوچ رہی تھی 4-5 دن پہلے, میں سلپ ہو گئی تو میری ٹانگ میں نا ٹویسٹ سا آ گیا کوئی, تو وہ میں نماز میں جب کھڑی ہوتی تھی تو سخت تکلیف ہوتی تھی. تو میرے دل میں آیا کہ میں بیٹھ کے پڑھ لوں نا, تو پھر مجھے یہی بات یاد آئی. تو ایک رکعت میں نے بیٹھ کے پڑھی, لیکن مجھے وہ پڑھتے ہی یہ بات یاد آئی, تو پھر باقی اللہ کی توفیق سے میں نے بیٹھ کر نہیں پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی شدید تکلیف تھی کہ وہ جو بھالے تھے ان کی نوکیں اندر چلی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہپس کے, تو اندر تک کٹ گئے ہوں گے نا, تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر امامت کرائی, بیٹھتے اور اٹھتے رہے. تو کتنی تکلیف میں آپ نے کیا, تو میرا تو ہلکا سا بال ہی پڑا. تو دیکھیں جی, بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں, سارے کام کھڑے, جو اگر کوئی رکن ایسا ہے جو آپ نہیں کر سکتے, یعنی کہ جیسے فرض کریں کہ اللہ نہ کرے کسی کی کمر میں تکلیف ہے, وہ سجدہ نہیں کر سکتا جھک کر, تو اشارے سے سجدہ کرے گا, مگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے, نماز کے مختلف ارکان ہے نا, ایک رکن ہے قیام, ایک رکن ہے قوما, ایک رکن ہے رکوع, ایک رکن ہے سجدہ, ٹھیک ہے, اور ایک رکن جو ہے وہ پھر بیٹھنا. تو یہ ساری جو ہے نا چیزیں یہ الگ الگ ہیں. جو رکن ادا نہیں کر سکتے مجبوراً واقعتاً نہیں کر سکتے, اس پر رعایت ہے. اپنی اپنے مسائل ہیں, اللہ رحم فرمائے. کوئی جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے, دوبارہ اٹھ نہیں سکتا, لیکن اس کے لیے بھی علماء کہتے ہیں اور درست کہتے ہیں, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بوڑھے ذرا ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور بھی ہو گئے تھے, تو آپ نے ایک رسی سی باندھ لی تھی, کہ اٹھنے میں نا آپ کو دقت ہوتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسی پکڑ کے کھڑے ہو جاتے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اٹھنے کے لیے نا رسی کا سہارا لے لیتے تھے, کہ اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں, صرف آپ موٹے ہو گئے ہیں یا بوڑھے ہو گئے ہیں تو گھٹنے تھوڑی تکلیف دیتے ہیں کہ کھڑے نہیں ہو سکتے آسانی سے, تو آپ کو کھڑے ہونے کے بعد دقت نہیں آتی, ویسے بیٹھے میں دقت نہیں آتی, صرف وہ بیٹھ کر اٹھنے میں دقت آتی ہے. تو آپ سہارے کے لیے کوئی چیز ہینگ کر سکتے ہیں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں, اس کا سہارا لے کر کھڑے ہو جائیں. نماز میں رعایت یہ ہے کہ آپ جو نہیں کر سکتے وہ نہ کریں. لیکن نہیں کر سکتے کی حد کیا ہے, جو ہمارے گھر کی زندگی میں حد ہے. ہم جب تک ممکن ہوتا ہے کھانے پکاتے ہیں نہ اٹھ کر اپنے شوہروں کے, تب نہیں پکاتے جب ہماری آخری لمٹ ہوتی ہے. لہٰذا جس دن بیوی اٹھ کے ناشتہ نہ بنائے, میاں بھی سمجھ جاتے ہیں کہ آج واقعی طبیعت خراب, لڑائی بھی ہوئی ہو تو اٹھ کے ناشتہ بنا کر دیتے. تو بات یہ ہے کہ جس طرح ہم دنیا کے کام میں آخری حد تک اپنی کوشش کرتے ہیں نا, دین میں بھی اتنی ہی کوشش کریں. سارا شہر پھرتے رہتے ہیں اور نماز بیٹھ کے پڑھ لیتے, تو نماز ہو تو جائے گی مگر نماز کا اجر آدھا ہے. ٹھیک ہے, اور ویسے بھی نماز جو ہے نا اگر صحیح پڑھی جائے تو اتنی عمدہ ایکسرسائز ہے کہ اس میں سارے پوسچر بینڈنگ کے ہوتے ہیں, کرنچ ہوتے ہیں, تو آپ کی ہڈیاں گوڈے جو ہے نا وہ اچھے چلتے رہتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی ایکسرسائز ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اول لوگ نماز پڑھتے نہیں, اور پڑھتے ہیں اتار کے پھینک دیتے. اگر آپ صحیح نماز پڑھیں, یعنی کہ صحیح طرح پورا قیام کریں, پورا رکوع کریں, تو آپ 5 منٹ لگ ہی جاتے ہیں فرض ادا کرتے ہیں. تو اگر دن میں آپ 5-5 منٹ کی ایکسرسائز کر رہے ہیں, خالی فرائض ہی پڑھ رہے ہیں, تو 25 سے 30 منٹ آپ نے کر لی نا ایکسرسائز, تو آپ کے گٹے گوڈے جو ہے نا وہ پھر ذرا چلتے رہیں. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو نمازی ہیں نا وہ اینڈ تک ذرا ایکٹیو رہتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ نا لوگوں نے باتیں بنا رکھی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشدد نہیں کرتے تھے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم نے جب تک اجازت دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں آخری دنوں میں بیمار تھے, تو بہت زیادہ بیماری, بیڈ ریڈن, تو پھر آپ بالکل آخری دنوں میں ہوئے تھے. تو یہ حج پر جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تو 3 سال سے تھے, تو آپ زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 کام کرتے تھے. عائشہ فرماتی ہے تہجد لمبی پڑھتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے قریب کھڑے ہو جاتے تھے, اور تھک جاتے تھے تو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے رہتے تھے. پھر جب اس سے بھی کھڑا نہیں رہا جاتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے, اور بیچ میں کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے. جیسے سورہ بقرہ تو بہت طویل ہوتی ہے نا, اور خاص طور پر جب سے ترتیل سے پڑھا جائے, تو پھر آپ بیٹھ جاتے تھے اور 15-20 منٹ بیٹھ کر دوبارہ کھڑے ہو جاتے تھے.
ٹھیک ہے, یہ ہے رعایت کہ جہاں تک آپ کی برداشت ساتھ دیتی ہے وہاں تک تو کوشش کریں. ہاں جہاں برداشت ختم ہو جائے وہاں اللہ جانتا ہے. ہم نے تو بہانے بنا رکھے ہیں, ہم سارا کچھ کر لیتے ہیں, فرش بھی دھو لیتے ہیں, کارپیٹیں بھی دھو لیتے ہیں, اور نماز پڑھتے وقت میں تھک گئی ہوں, میں بیٹھ کے پڑھوں گی. یہ طریقہ نہیں, یہ غلط ہے. ہیل والی جوتیاں بھی پہن لیتے ہیں, ٹکا ٹک بھی کر لیتے ہیں, سب کچھ یعنی ہر چیز کر لیتے ہیں, صرف ایک نماز کے وقت آتا ہے او ہو جی اب میں بیٹھ کے پڑھوں گی, تو یہ درست نہیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں, علماء بڑی وضاحت سے ارشاد فرماتے ہیں, بات درست ہے کہ جو چیز نہیں کر سکتے اسی کی رعایت ہے. یعنی اگر آپ کھڑے سے جھک نہیں سکتے تو اس کی رعایت ہے, کھڑا ہونا پڑے گا. یعنی آپ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے, کوئی ایسی تکلیف ہے, ٹانگ میں راڈ پڑا ہوئے کچھ بھی, کرسی پر بیٹھ کر پڑے, مگر قیام کھڑے ہو کر کریں. قیام تو کر سکتے ہیں نا. یا اگر آپ کسی وجہ سے قیام نہیں کر سکتے, اللہ معاف کرے پیر ٹوٹ گیا یا کچھ بھی, تو قیام نہیں کر سکتے, سجدہ تو زمین پہ دے سکتے ہیں نا, زمین پہ بیٹھ کے کریں. جو چیز کر سکتے ہیں وہ کریں, کیونکہ ہر رکن کا اپنا اجر ہے. تو یہ تشدد نہیں ہے, یہ ادائیگی امانت ہے. تو اللہ کی امانت ہے نماز ہم پر, نماز کو اچھے طریقے سے ادا کریں جہاں تک ہماری قوت, ہمارا جسم ہمارا ساتھ دے. ہاں جہاں جسم ساتھ نہ دے وہاں ڈنڈے نہیں اللہ نے مارے. لہٰذا آخری دنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیڈ پر ہی پڑھتے تھے نماز. یہ بھی کیا آپ نے, جب آخری دنوں میں آپ کو غشی طاری ہو جاتی تھی اور آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اب تم جماعت کرایا کرو, تو تب نماز کہاں پڑھتے تھے؟ بستر پہ پڑھتے تھے. کبھی آپ نے پڑھا سنا ہے کہ بیٹھ کر پڑھی ہو انہوں نے؟ اٹھ ہی نہیں سکتے تھے, ہمت ہی نہیں تھی. تو وہ پھر جب یہ کیفیت آ جائے تو پھر تو آپ اشارے سے پڑھ لیں, بس جیسے آپ نے بھی پڑھی. یہ تشدد کی بات نہیں ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک دین پر اتنا عمل کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معافی نہیں ہے. تو یہ جو جھوٹ موٹ کے بابے بیٹھے ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک بچہ جو ہے وہ گیا ہوا تھا, یہ کیا ہے شکر سم تھنگ مزاج بھی ہے, جی وہ شہر کون سا ہے, قصور ہے شاید, بابا شکر گنج کا جہاں مزار ہے وہ اس سٹی میں گیا ہوا تھا, پاک پتن. تو وہ ادھر گیا ہوا تھا, تو وہاں اس نے نا وہ مزار کے باہر کی تصویر مجھے بھیجی موبائل سے کھینچ کر. فیملی کے بچے ہیں نا, تو وہ اکثر کبھی ملاقات ہوتی ہے تو میں ان کو کہتی رہتی ہوں اچھی باتیں. میں نے ان کو گروپ میں بھی ایڈ کر رکھا ہے, تو وہ پھر کوئی بات ہوتی ہے نا جو بری لگتی ہے تو وہ پھر بھیجتے ہیں کہ یہ دیکھیے ایسے ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے, یہ کوشچن کرتے ہیں. تو بچے نے مجھے تصویر بھیجی اور اتنی شرمناک تصویر تھی نا. ایک بابا وہ نشے میں تھا, ڈیفینیٹلی نشے میں تھا, وہ نشے میں پڑا ہوا ننگا ٹوٹل, اور اس کے ارد گرد عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, مرد کوئی نہیں تھا, عورتیں ہی عورتیں, کوئی پنکھا چل رہی ہے, یعنی کہ وہ ٹوٹل ننگا تھا. اس قدر یعنی افسوسناک بات ہے. چلو وہ نماز نہیں پڑھتا یا وہ شرابی ہے یا جو, وہ تو چھوڑ دو, کم از کم یہ تو دیکھو کہ وہ بے لباس ہے. اور عورتیں اس کو ایسے گھیر کر بیٹھی ہوئی تھی نا کہ خدا اللہ مجھے معاف کرے, جیسے گود میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی, اور ایک دو نہیں عورتوں نے گھیرا ہوا تھا اس کو. اس قدر یعنی مجھے تکلیف ہوئی دیکھ کر کہ حیا کہاں چلی گئی. چلو عقل نہیں ہے, علم نہیں ہے, حیا بھی نہیں ہے. حیا تو فطرت کا تقاضا ہے نا, بچے کے اندر حیا ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ایج کے بچے ہیں, میرا حسین, تو حسین ایک دن نکر پہنے بغیر نیچے آ گیا تو وہ شور ہی مچ گیا کہ وہ اس نے کپڑے نہیں پہنے, جاؤ کپڑے پہن کے, اس کو دھکے نہیں دے کر کے جاؤ کپڑے پہن کے. 2.5 سال کے بچے ہیں, فطرت کے اندر حیا ہے, کہ ان کو اتنا عجیب لگا کہ یہ کیا ہو گیا, کپڑے پہنے بغیر کیسے یہ آ گئے. تو عورتوں کی حیا کہاں چلی گئی. یہ ادھر ہے کہ بیٹے کے اسکول کے پاس نانگا پیر کا نام اور اس کی تصویر باہر لگی ہوئی ہے. اب ایک دن مجھے اتنی ہمت نہیں پڑی, بیٹا کیا ماما جی وہ اوپر لکھا ہوا ہے نانگا پیر, تو آپ کیا کہتے ہو میں دیکھنے جاؤں. میں دیکھنا چاہتی تھی کہ واقعی وہ آدمی ننگا بیٹھا ہوا. استغفر اللہ جی, بیٹھتے ہیں اور لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, یعنی کہ میرے فیملی کے کچھ لوگ دیہات کے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان لوگوں میں نانگے پیر کا بڑا تصور تھا. تو میں نے اپنی خالہ, میری خالہ بیاہ کر اصل میں گئی نا گاؤں میں, تو میں نے ان سے سوال کیا کہ خالہ یہ جو آپ کی سسرال کے لوگ نانگا پیر کرتے تو واٹ از اٹ. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ جاہل لوگ ہیں, چھوڑو. تو میں شروع میں میری فطرت میں تجسس وہ تھا, میں نے ان سے بار بار پوچھا, تو مجبور ہو گئی کہ مجھے بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں اس وقت 14-15 سال کی تھی, تو بتانا نہیں چاہتی تھی. مگر میری اصرار پر پھر نے کہا کہ بیٹے یہاں پر نا بابے پھرتے ہیں 2-3 جو کہ نا نشئی ہیں, تو نشے میں اپنا کوئی ہوش نہیں ہوتا, تو وہ کپڑے شپڑے اتار کے پھرتے رہتے ہیں. تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی خاطر انہوں نے دنیا چھوڑ رکھی ہے, یہاں تک کہ کپڑا بھی نہیں پہنتے. تو اللہ ان کی بات بہت مانتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر کپڑا پہننا بھی چھوڑ دیا.
تو میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام میں تو سطر کی بڑی پابندی ہے. آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سطر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ناف سے لے کر گھٹنوں تک. انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگوں میں بیٹھے تو کیا کریں؟ آپ نے کہا جتنا ممکن ہو اپنے آپ کو ڈھانپو, کیونکہ کپڑا کم ہوتا تھا نا, بعض اوقات اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا اس وقت میں کہ گھٹنوں تک آئے. تو آپ نے فرمایا جتنا ممکن ہو کور کرو. تو انہوں نے کہا تنہائی میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے شرم کرو. تو اسلام میں تنہائی میں بھی ننگے ہو کر بیٹھنا, ان کے جیسے یورپ وغیرہ میں لوگوں میں بیماری پائی جاتی ہے کہ اکیلے ہوتے تو کپڑے اتار کے ننگے گھومتے رہتے. عربوں میں بھی تھا, عربوں میں کپڑا کم تھا نا, تو کپڑا خراب ہونے سے بچانے کے لیے گھر میں ننگے گھوم لیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا. تو ہمیں پھر یہ سکھایا گیا کہ عورت ہو یا مرد سطر تنہائی میں بھی کور رکھے گا. اور آپ اسی لیے ہمیں حکم دیا کہ باتھ روم میں غیر ضروری ٹائم نہیں لگانا, جب تک ہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرمایا کہ جب انسان بے لباس ہوتا ہے تو شیاطین اسے چھیڑتے ہیں, اسی لیے دعا پڑا کرو تاکہ اللہ تمہارے ان کے درمیان پردہ قائم کر دے. تو یہ ساری ہمیں انسٹرکشنز دی گئی. ٹھیک ہے, آج ہم جانتے ہیں کہ یہ جو غیر ضروری ننگا رہنا ہے نا, اس کی وجہ سے کیا ہے یورپ میں بے حیائی تو ہے ہی نا, ان کے اندر سیلف امیوزمنٹ کی بیماری ہے, یعنی کہ تنہا اپنے ساتھ ہی لگے رہنا سیکشولی, معاذ اللہ بہت بڑی ذہنی بیماری ہے. پھر اس کے علاوہ مردوں کا مردوں سے, عورتوں کا عورتوں سے. کہاں آیا, کیوں آیا یہ فیشن؟ مردوں کے یونیورسٹیز میں باتھ روم بنے ہوئے ہیں, اکٹھے ہی بنے ہوئے ہیں, ایک بڑا ہال سا بنا ہوا ہے, اس پہ شاور لگے ہوئے ہیں, بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے, ننگ دھڑنگ سارے نہا رہے. عورتوں کے بھی اسی طرح کہ لڑکیاں جو ہاسٹلز میں جو بچے بچیاں رہتے ہیں, لڑکیوں کا علیحدہ ہے, لڑکوں کا علیحدہ ہے, مگر بات یہ کہ لڑکیاں لڑکیوں کو دیکھ رہی ہیں ننگا اور لڑکے لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں ننگا. وہیں سے شیطان نے ان کو یہ طریقے سکھائے. اسی لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ, اور اللہ ہمیں اور بہتر کرے, ہمارے علاقوں میں یہ چیز ابھی تک رواج نہیں پا سکی. کیوں نہیں پا سکی؟ کیونکہ مواقع بہت کم ملتے ہیں. جیسے جیسے ہم خرابی کا شکار ہو رہے ہیں ویسے ویسے چیزیں آ رہی ہیں. آپ غور کریں کہ 10 سال 15 سال پیچھے بچوں کے ساتھ, چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کے واقعات کتنے ہوتے تھے؟ نہیں ہوتے تھے نا. اب کیوں ہونے لگ گئے؟ کیونکہ ڈریسز ہم نے چھوٹی بچیوں کو گندے پہنانے شروع کر دی. ان کے جسم ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو تنیوں والے فراک بنا دیتے ہیں, اور اس کے اوپر سے ان کے نئے خوبصورت جسم جھانک رہے ہوتے ہیں. وہاں سے شیطان جو ہے نا ان کو پکڑتا ہے. جی 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 بالکل, بہت مشہور قصہ ہوا تھا. اس میں نا بڑے علماء سے رائے لی, تو اس نے ایک کسی آدمی سے رائے پوچھی گی کہ یہ کیوں ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے پوچھیے, میری رائے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ برائی کا تذکرہ مت کرے. پہلے واقعات اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ کوئی اکا دکا ہوتا بھی تھا نا, لوگ دبا دیا جاتا تھا. اب اس معاملے کو اتنا اچھالا جاتا ہے, اور آپ مجرم کو کیسے کردار کا تو ہم چاہتے نہیں ہیں. حوصلہ افزائی ہوتی ہے مجرموں کی, اس سے 1 سے 10 واقعات جو پیڑ ہوتے ہیں. تو وہاں سے مجھے اس بڑا ویئرڈ لگا, کیونکہ ایسی چیزیں ہم سنتے ہی نہیں ہیں نا. تو میرے کانوں کو بہت عجیب لگا, میرے فہم کو دراک ہی نہیں آیا کہ واقعی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ برائی کا تذکرہ ہی نہ کریں, مطلب آپ اس کو کریں ہی نہ اور سنی نہ کریں. لیکن اب مجھے لگتا ہے, اب تو میرا دراک یہ واقعی کہتا ہے کہ آپ اس چیز کو جتنا اٹھا لیں گے اتنا ہی لوگوں کو یہ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. پتہ ہے کیا, یا تو یہ ہو نا کہ اطلاع جیسے وقت آئی ہے تو جب مجرم, ایک تو مجرم پکڑا جائے, اور جب مجرم پکڑا گیا ہے تو اس کو یعنی سریعام سزا ملے. زنا کی کیا سزا ہے؟ رجم کرنا نا, سریعام رجم کیا جائے, تب تو پتا چلے کہ ہاں بھائی سزا بھی علل اعلان ہوئی ہے, اور ایسی ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں سب کے کان کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے, پھر تو بات بنے گی نا. تو جب آپ سزا دے نہیں سکتے اور مجرم پکڑ نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ گناہ کو دبائیں. میں روزنامہ مشرق کا ایک واقعہ پڑھ رہی تھی کہ 70s میں ایک دیہات سے اطلاع آئی کہ ایک دادا نے اپنی پوتی کے ساتھ بدفعلی کی ہے, اور پوری اس کی تصویریں, ان کے تصویریں بمانے کے ثبوت وغیرہ موجود تھے. تو روزنامہ مشرق کے جو ایڈیٹرز اور کو ایڈیٹرز تھے, ان کی میٹنگ بلائی گئی کہ آیا یہ خبر اخبار میں شائع کی جائے یا نہ کی جائے. تو سارے ایڈیٹرز نے متفق رائے ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ اس خبر کو شائع کرنے سے فائدہ کوئی نہیں ہونا, البتہ نقصان ضرور ہوگا, تو اس خبر کو شائع نہ کیا جائے. یہ ریسنٹلی جو زینب کا بچی کا قصہ تھا, اتنی ہوا دی گئی کہ جس کو نہیں پتا یہ فیل ہو سکتا ہے اس کو بھی پتا چل گیا کہ ہاں یہ بھی ایک طریقہ ہے. جس کے ہتھے عورت نہیں چڑھتی, بدنیت آدمی ہے, اور بڑی عورت نہیں چڑھتی, اس کو بھی پتا چل گیا کہ ہاں چھوٹی بچیوں کو تو پھنسایا جا سکتا ہے کیونکہ بچیاں ہیں.
ایک لالی پاپ دے کر بہلایا جا سکتا ہے. تو یہ مسائل معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہیں. اب اس میں بنیادی بالکل آپ نے صحیح کہا، برائی کا اشتہار لگانا ایک اہم مسئلہ ہے. اس کے علاوہ بچیوں کے جو ہم نے لباس بدل دی، آپ دیکھیں کہ اتنے ہم پہلے، جب وہی بات ہے کہ 10 سے 15 سال پہلے چھوٹے بچوں کو بھی، 4-5 سال کے بچوں کو بھی وہ پہنائے جاتے تھے، ٹراؤزر وغیرہ پہنائے جاتے تھے، ہے نا. آپ کیا کرتے ہیں، خالی پینٹی پہنا کر اور اوپر تنیوں والے فراک چھوٹے چھوٹے پہنا کر تو لے جاتے ہیں. میں کچھ عرصہ پہلے ایک شاپنگ مال میں گئی تو وہاں بچی تھی 6-7 سال کی ہوگی، بڑی پیاری سی اور موٹو سی. تو اس کی ماں نے اسے ایسے ہی کپڑے پہنائے ہوئے تھے، بلکہ اس کی اسٹریپ بھی نہیں تھی، اوپر تنیاں بھی نہیں تھی، وہ جو ہے نا ٹاپ لیس تھا، یعنی اوپر سے نیچے تک فراک تھا، نیچے اس نے ظاہر ہے پینٹی پہنی ہوگی، ٹانگیں بھی اس کی ننگی تھی. تو بڑی پیاری سی بچی تھی اور وہ کھڑی آئس کریم کھا رہی تھی، ماں اس کی شاپنگ کر رہی تھی. تو واچ مین بیٹھا ہوا بس اس کو دیکھے جا رہا تھا، ایک ٹک دیکھ رہا تھا. میں نے شاپنگ میں کسی کے ساتھ گئی تھی، مجھے کوئی کام نہیں تھا، تو وہ جتنی دیر اپنا کام کرتی تھی میں دیکھتی تھی، اس بندے نے اس پر سے نظر نہیں ہٹائی. اب دیکھیں یہ ہوتا کیا ہے، یہ لوگ جو ہیں کوئی ایبٹ آباد سے کوئی کہاں سے آ کے اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں، فیملیز افورڈ نہیں کر سکتے، مہینوں سے اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں. پھر اس کے اوپر ان کی ایکٹیویٹیز بھی ولگرز ہوتی ہیں، ولگر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یہ فلمیں دیکھنا گندی اور اس طرح. اب ان کو تو یعنی موقع چاہیے ہوتا، تو وہ جس طرح اس بچی کو دیکھ رہا تھا نا، اور ایک دفعہ اس اللہ کے بندے نے نظر نہیں ہٹائی، اللہ اس کے حال پہ رحم کر. تو مجھے اتنا ہو رہا تھا کہ ماں بازار میں تو کم از کم اپنی بچی کو کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہنا کے لیا. ہمارے مذہب نے جو حکم دیا کہ 7 سال کے بچے کو نماز سکھاؤ، تو 7 سال کے بچے کو علیحدہ بھی سلاؤ. 7 سال کے بچے کو نماز سکھانے کا مطلب کیا ہے، اس کو کپڑے پورے پہنائیں گے تو نماز پڑھے گا. تو آپ غور فرمائیں. تو میں اس چیز پر غور کر رہی تھی کہ 7 سال کی عمر میں جسم میں چینجز ہلکی ہلکی آنی شروع ہو جاتی، تو بچوں کو اپنے ڈھانپ کر رکھیں، یہ بہت اہم بات ہے. اب یہاں پر چینج ہو جاتا ہے جس وقت بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں. بالکل. اور ان چیزوں کو آپ خود غور کیا کریں، خود آپ یعنی نوٹس کریں کہ بڑا فرق پڑتا ہے بچوں کے ڈریسنگ کے ساتھ، بڑا فرق پڑتا ہے. خیر، ہمارے معاشرے میں ٹین ایجرز بڑی تیزی کے ساتھ بڑے بزرگ ڈریسنگ کی طرف آتے ہیں، خاص طور پہ جس کو نام نہاد کرتے کے ساتھ ڈریس کیا گیا ہے، اتنا شوق ہوتا ہے. اور یا پھر بھی پاکستانی اسٹائل کے شارٹ فراکس وغیرہ ہیں، ایسا کہ وہ بچوں کو کور نہیں کرتے ہیں، ڈومینیٹ کرتے ہیں. اور جس سے نہیں بھی دیکھا ان کے کلرز کی وجہ سے، ان کے ڈیزائنس کی وجہ سے، اس نے بھی اس کی طرف دیکھا. تو بیسیکلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماؤں کا، پیرنٹس کا بہت عمل دخل ہے کہ وہ بچوں کو لے کے کیا دیتے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. پیرنٹس کا کر میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ جس وقت بچے کپڑا سلیکٹ کرتے ہیں اس وقت مائیں کیوں نہیں دیکھتی. ابھی عید پر ہی ہم لوگ شاپنگ کے لیے گئے تو ایک ڈریس مجھے بہت پسند آیا بچی کا نا، نور وغیرہ کا، اور آپ جانتے چھوٹی چھوٹی ہیں بالکل. میں نے صرف اس وجہ سے نہیں لیا کہ اس کا بازو کی کٹنگ جو تھی نا وہ بہت ڈیپ تھی. تو مجھے بڑی بچیاں کہنے لگی کہ چھوٹی ہی تو ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ چھوٹی ہیں تو کیا مطلب کہ وہ اندر تک جھانکتے رہے سارے، ان کی نہیں لینی. حالانکہ مجھے بہت پسند آیا اور اس کے بعد کوئی میری آنکھوں میں پرنٹ جچ نہیں رہا تھا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کپڑے پہنانے کے لیے ہیں، نہ کہ مزید دکھانے کے لیے. یہ ماؤں کی ڈیوٹی ہے اور باپوں کا فرض ہے. کیونکہ یاد رکھیں جو دیوس ہے نا، بے غیرت، اس کو اللہ نہ کلام کریں گے، نہ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، نہ اس کو پاک کریں گے. تو وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بات یہ ہے کہ دیوس کون ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کو بے حیائی سے نہیں روکتا. تو یہ باپوں کا فرض ہے، شوہروں کا فرض ہے کہ روکیں اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو. اب بات صرف یہ ہے کہ ہمارا مذہب دین کی اتنی تعلیمات آپ سب کو ہیں کہ ہمارا مذہب ستر کے بارے میں بہت اسٹرکٹ احکامات دیتا ہے، کیا عورت اور کیا مرد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی تم کسی مرد کی ران پر نظر مت ڈالنا، خواہ وہ مردہ ہو یا زندہ. ٹھیک ہے، علی رضی اللہ عنہ مرد تھے تو مرد کا سطر ناف سے گھٹنے تک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی تم کبھی کسی مرد کی ران پر نظر مت ڈالنا، خواہ وہ مردہ ہو یا زندہ. اس سے یہ اصول اسٹیبلش ہوا کہ مردے کا بھی پردہ ہے، مردے کو بھی کپڑے اتار کے ننگ دڑنگ نہیں نہلا سکتے، اس کے اوپر بھی موٹی چادر ڈالی جاتی ہے، اور ایسی چادر جس سے اس کی باڈی نہ جھلکے. سطر مردے کا بھی سطر ہی ہے. ٹھیک ہو گیا.
اب ایسی تعلیمات کے ساتھ ایسے لوگوں کو کون اور کس طرح ولی مان سکتا ہے یا نیک مان سکتا ہے جن کا حال یہ ہے کہ وہ ننگ دھڑنگ سڑکوں پہ گرے رہتے ہیں نشے میں دھت، اور پھر لوگ کہتے ہیں جی نانگا پیر، جی نانگا پیر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتبعی ما اوحی الیک من ربک، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا جا رہا ہے اس پر سب سے پہلے آپ خود عمل کریں۔ تو جب نبی کو رعایت نہیں ہے تو کسی امتی کو رعایت نہیں ہو سکتی، اور کوئی بندہ جو دین سے دور ہو، شریعت سے دور ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، وہ بزرگ نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ نشے کی حالت میں، اس کو اپنے سطر کا علم نہیں ہے، اور لوگ جا کر اسے دین و دنیا کی خبریں پوچھ رہے ہیں۔ کوئی عقل استعمال کر لے۔ تو لہٰذا اس سارے چکر میں سے نکلنا ہے کہ جی پیر صاحب کو نماز معاف ہے، پیر صاحب تو ننگے پھر رہے ہیں تو دنیا تیاگ دی ہے، سب بے وقوفانہ باتیں، جاہلانہ عقیدے ہیں۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں مگر سوائے اسی کے۔ اس کے ساتھ کیوں آ گئی یہ بات؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے احکامات کی پیروی کیجئے، اور ساتھ آ گیا اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ کیا جوڑ بنتا؟ آپ بھی بندے ہیں، آپ کو بھی عمل کرنا پڑے گا، جس طرح سارے بندے ہیں آپ بھی بندے ہیں۔ ہاں آپ کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، مگر اللہ کے حضور میں آپ بھی بندے ہیں۔